हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी हमने एक अंतरा गाया है और मैं आपको ये गवाही भी देना चाहता हूं कि मैं कुछ और पूरा हफ्ता मैंने कुछ और तैयारी की, मेरे पास कुछ और मजमून था कलाम सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मुझे, जब मैं पीछे बैठा था तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि आज खुदा की कुछ और मर्जी है। तो मैंने टटोला, इधर उधर देखा, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। फिर मैंने दुआ की कि खुदावंद वर्शिप के दौरान ये सब कुछ हो रहा है, खुदावंद तू बता तेरी मर्जी क्या है। और फिर मुझे खुदा ने खानदान का लफ्ज दिया कि खानदान के लिए कुछ मैं बात करना चाहता हूं। तो कुछ बातें मैंने लिखी। तो अभी जब कोर्स गाया गया तो मेरे आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू निकल पड़े कि खुदावंद तुझे पता होता है जरूरत का, और फिर तू सबूत भी देता है कि ये मेरी बात है। क्योंकि इन बच्चों के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन ये कोर्स गाया गया, मैं और मेरा घराना। और मैं चाहता हूं जो कोर्स गाया सुहेल इसको बोल के जरा माइक में बोले, सुने इसमें लफ्ज क्या, गा के नहीं, वैसे बोले जरा, इस अंतरे को बोलो जरा। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, कश्ती न डूबने दे वो यीशु को पतवार देंगे। होगा मिसाली घराना कैसे होगा, ठीक है, ये हमने गौर करना है। होगा मिसाली घराना कैसे होगा, ये सवाल है। हर कोई चाहता है कि मेरा घराना मिसाली घराना हो। यहां पर जितने बाप हैं, जितनी माएं हैं, जरा बच्चों को कंट्रोल करें प्लीज, बातें न करें। जितने बाप हैं और जितनी माएं यहां पर हैं, सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे मिसाली हो। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा घराना मिसाली घराना ना हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कैसे होगा मिसाली, कैसे मिसाली घराना होगा, कैसे लोग मेरे घराने की मिसालें देंगे कि ये घराना है जो अच्छा है। कैसे लोग, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपके घरानों की कैसे मिसालें देंगे, ये हमने आज देखना है। हालेलुया होगा तराना, कश्ती ना डूबने देवो यीशु को पतवार चप्पू। आप ये समझ लें कि आज के दौर में गाड़ी का स्टीयरिंग हैंडल कि जिधर वो मोड़े, बस पे बैठते हैं ना तो स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है, जिधर वो चाहे उधर ले जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब यीशु को अपने घराने का स्टीयरिंग पकड़ाएंगे, ये है पतवार देना। जब यीशु को पकड़ाएंगे उस अपना स्टीयरिंग, तो फिर हमारी कश्ती नहीं डूबेगी,
پھر مثالی خاندان ہوگا. آمین. آئیے اس سوال کا ہم آج جواب پائیں آج کے سرمن میں کہ کیسے مثالی خاندان بن سکتا ہے. تو ذرا غور کرنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے بچوں کو چھوڑ کے نہیں آنا، لے کے آنا ہے. خیر ہے یہ بچے ہیں، ان کو پتا نہیں، لیکن آپ نے سکھانا ہے. جب بھی بولے آپ نے اسے کہنا بیٹا سنو، خود بھی سنو. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے یہ ابھی دیکھیں کتنے چھوٹے بچے ہیں لیکن بڑے طریقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جو ابھی اور چھوٹے ہیں جن کو ابھی نہیں پتا اسی طرح سیکھیں گے، لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے اور بچوں کو بتانا بھی ہے. آمین. آئیے ایک بار چھوٹی سی دعا کریں، سب دعا کریں، کہیں کہ خداوند مجھے یہ فضل دے کہ میں اپنے گھرانے کو مثالی گھرانہ بنا سکوں. خاص طور پر ماں باپ آپ یہ دعا کریں. آج میرے ساتھ بول، مجھے طریقہ بتا. بچے بھی دعا کر سکتے ہیں. کبھی کبھی خدا اولاد میں سے کسی کو چن لیتا ہے کہ اس کا خاندان مثالی خاندان بن جائے. آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، خداوند میرا گھرانہ مثالی گھرانہ بن جائے. آسمانی باپ، تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی یسوع کے نام سے تیرے قدموں میں آ کر تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری حمد اور تیری تعریف کرتا ہوں آج کے تیرے خوبصورت کلام کے لیے، کیونکہ تیرا کلام خوبصورت ہے اور ہمیں برکت ہے. خداوند ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخش. مجھے فضل دے، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو فضل دے کہ ہم تیرے کلام پر عمل کر کے اپنے اپنے خاندان کو مثالی خاندان بنانے کی کوشش کریں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع کی پاک انجیل اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 10ویں آیت تک پڑھیں گے. جن کے پاس بائبل ہے، دوسرا باب یوحنا کی انجیل، اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک. ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں جلدی سے خود ہی پڑھ رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ اپنی انگلی رکھیے. پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی. اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی. یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو. بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے ان سے کہا، نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. بس وہ لے گئے. جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تم نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے. آمین. خدا اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے برکت. میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، خاندانوں کو یسوع کی ضرورت ہے. خاندانوں کو یسوع کی ضرورت ہے.
یسوع بن بلائے نہیں آتا. اسی کہانی کے اندر، اسی واقعے کے اندر ہمیں بہت ساری باتیں، اگر آپ غور کریں تو بہت ساری باتیں یہاں پر ملتی ہیں کہ یہ خاندان، ان کی شادی تھی اور انہوں نے یسوع کو دعوت دی تھی. یسوع کی ماں مقدسہ مریم کو دعوت دی تھی. یسوع کے شاگرد ساتھ تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی اور یہ اس گھر کے اندر موجود تھے. اس خاندان کی خوشی میں یہ شامل تھے. اس خاندان کے ساتھ ان کی رفاقت ہو رہی تھی. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس خاندان کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا. ایک مشکل اس خاندان پر بن گئی، کیونکہ عزیزوں، خاندانوں میں کئی بار ایسے موقع آتے ہیں کہ جب خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. زمین پر رہتے ہوئے ہمیں خاندانی طور پر بہت سارے مسائل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر ہم بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ خاندان بھی ایسے ہی مسئلے سے دوچار ہوا. یہ مجبور ہے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اب حالات فرق ہے. اس وقت حالات فرق تھے. ذرا پیچھے ان حالات کی طرف جائیں. اس وقت آپ کے پاس تیز ترین اب سواری ہے. اس وقت تیز ترین سواری، ذرائع آمد و رفت اس طرح کے نہیں تھے. ٹیلی فون نہیں تھا کہ فون کرتے اور بھائی دے کے بھیج دو. نہیں، وقت لگتا تھا. یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناممکن تھا. اب ان کا انتظام کرنا ناممکن تھا، اور عزت اور بےعزتی کا مسئلہ تھا. یہ خاندان پریشان ہے. آپ اس کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں اگر خود کو اس خاندان کے اندر رکھیں. یہ بچے بڑے سب جو سمجھ اور سوچ رکھتے تھے وہ پریشان ہوں گے کہ اب کیا کریں، کیونکہ اب ہمارے پاس حل کوئی نہیں. کبھی کبھی خاندانوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہوتا. یہ صرف میں کی یا یہاں پر کھانے کی یا صرف یہ بات نہیں ہے. کئی اور بھی مسائل ہوتے ہیں جن کا حل ہمارے پاس نہیں ہوتا. اب ایسے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مقدسہ مریم کے ساتھ رابطہ کیا. گئے مقدسہ مریم کے ساتھ پاس. ہماری میں ختم ہو گئی. یہ معجزہ چاہتے ہیں، معجزے کے منتظر ہیں کہ کچھ معجزہ ہو جائے تاکہ ہماری عزت رہ جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مقدسہ مریم کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی کہ کچھ ہو سکتا ہے. آج ہم بھی جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم خادموں کے پاس جاتے کہ جی ہماری کچھ مدد کریں. خادموں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. اختیار تو یسوع کے پاس ہے. ہاں، اس نے اختیار دیا ہے. میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچوں کو، لیکن کس کا اختیار ہے؟ پھر یہ ہے کہ اختیار اسی کا ہے جو زمین اور آسمان کے کل اختیار کا مالک ہے. اختیار اس کے پاس. مقدسہ مریم کے پاس گئے. اب مقدسہ مریم تو کچھ نہیں کر سکتی، معجزہ نہیں کر سکتی. مقدسہ مریم اٹھی، بائبل میں لکھا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. مقدسہ مریم اٹھی اور یسوع کے پاس چلی گئی اور جا کر ان کی درخواست، جیسے خادم
خاندانوں کی درخواست یسوع کے پاس پہنچاتے ہیں. مقدسہ مریم نے ان کی درخواست یسوع تک پہنچا دی. درخواست کیا تھی؟ مسئلہ کیا تھا؟ کہ ان کی مے ختم ہو گئی ہے. ان کی مے، یہاں پر آپ نے پڑھا، یسوع، مقدسہ مریم گئی یسوع کے پاس اور جا کر یسوع سے کہنے لگی کہ ان کی مے ختم ہو گئی. مسئلہ یسوع کے پاس چلا گیا. اب جو غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر ایک بڑا سبق ہے. مقدسہ مریم نے کہا 5ویں آیت کی طرف اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے، اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. جو کچھ یہ تم سے کہے. میرے بھائیوں، آپ جو باپ ہیں، میری بہنوں آپ جو ماں ہیں، نوجوانوں، اگر آپ اپنے خاندان کو سبکی سے، اپنے خاندان کو ذلت سے، اپنے خاندان کو بےعزتی سے بچانا چاہتے ہیں تو آج پیغام یہ ہے کہ جو کچھ یسوع تم سے کہے وہ کرو. مقدسہ مریم نے کہا کہ سن لو غور سے. اور خادموں کا کیا ہے؟ وہ تو بیچارے نوکر ہیں، اصل تو گھر کے مالکوں کی بات ہے نا. مقدسہ مریم نے کہا سن لو، غور سے سن لو، جو کچھ یہ تم سے کہے شوشہ بھی نہیں چھوڑنا. کمپلیٹ اوبیڈینس، مکمل تابع داری کرنی ہے. جو کچھ یہ تم سے کہے پلے باندھ لو. اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس نے اچھی طرح سے ان کے کانوں میں اس بات کو ڈالا ہوگا، ان کو تلقین کی ہوگی. غور سے سن لو، جو جو کچھ یہ تم سے کہے تم نے وہی کرنا ہے، اور آگے پیچھے تم نے اس کی حکم عدولی نہیں کرنی. تب تمہارا مسئلہ حل ہوگا، تب تم بےعزتی سے بچ سکتے ہو، تب تمہارے مسائل حل ہوں گے. جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. خدا کے لوگوں، کتنی بڑی بات ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو اب وہاں پر رکھ کر سوچو، کتنی بڑی بات ہے کہ خوش قسمتی اس خاندان کی کہ انہوں نے یسوع کو بلایا تھا. اگر یسوع نہ ہوتا تو آج ان کی بہت زیادہ بے عزتی ہوتی ہے. کیونکہ اور یسوع ایسے ہی نہیں بلایا گیا، یسوع کا تعلق ان کے ساتھ تھا. پہلے تو آج خدا کا شکر کرو کہ آپ اس کے ہو، آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے، آپ اس کے لوگ ہو. لوگوں کو یہ لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے، ایسا موقع نہیں ہے کہ وہ اس کو بلا سکے. آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس کو اپنے گھروں میں بلا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی 2 یا 3، میں نے 2 یا 3 کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. 2 یا 3 کا مطلب کیا؟ میاں بیوی اور بچے جمع ہو، گھروں میں جمع ہو تو یسوع آ جائے گا. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. بلایا انہوں نے، یسوع آ گیا. اب مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ مسئلے پیدا ہوں گے جب تک ہم زمین پر ہیں. یہ مسائل ہوں گے، پیدا ہوں گے مسئلے. ہمیں مشکلات میں سے گزرنا ہے، مگر آج اسی لیے آپ کے لیے پیغام ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. آگے جانے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیں. اگر وہ یسوع کی بات نہ مانتے، اگر بہنوں اگر وہ تابع داری نہ کرتے تو کیا ان کا پانی میں بنتا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پانی میں بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بے عزتی نہ ہو، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر ہمیں اس کی تابع داری کرنے کی
ताबेदारी वो चाबी है जिससे आप बर्फियों का दरवाजा खोल सकते हो। कभी चाबी के बगैर भी ताला खुलता है। ताबेदारी एक चाबी है, एक कोड है, क्योंकि आजकल कोड से भी ताले खुल जाते हैं, इसलिए कोड है ये। कोड भी है और चाबी भी है, जिससे खानदान मसाली खानदान कैसे हो, मसाले देखे भाई, देखा उनके घर जाकर यार, वो तो जिस काम को हाथ लगाते हैं वो ही कामयाब, उनके घर में तो ऐसे है, ये है मसाली खानदान। मसाली घराना कब होगा? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। कब होगा? जब ताबेदारी होगी। किसकी? यीशु की। कैसे ताबेदारी होगी? अब इस बात की तरफ हम आएंगे, कैसे ताबेदारी होगी। ताबेदारी के लिए और उसका छठा बाब और उसकी पहली 5 आयत, ये पढ़ दे। मरकस 6 बाब। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया, उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मोजज़े। और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमा उनका भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मोजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। अगर 6 आयत भी पढ़े तो लिखा, और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर तवज्जो किया। अब यहाँ भी हमें एक डिफरेंट सिचुएशन मिल रही है। यहाँ पर भी यीशु आया, और मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पर भी वो मोजज़ा करना चाहता है, क्योंकि वो मेहरबान है। उसका दिल आपकी मेरी खानदानों की मोहब्बत से भरा हुआ है। वो खानदानों को बरकत देना चाहता है, वो खानदानों को मुश्किलात से निकालना चाहता है, वो बीमारों को शिफा देना चाहता है, वो हर तरह के मसाइल को हल करना चाहता है, और उसकी कुदरत है ये। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जब वो सब्बत के दिन खड़ा हुआ तो लोगों ने ठोकर खाई, और ठोकर क्या खाई? उन्होंने कहा, ये तो बढ़ई का बेटा है, ये तो बढ़ई है, ये तो मरियम का बेटा है, इसके भाई ये इसके भाई है, और इसकी बहनें हमारे यहाँ रहती है। ये कहां से इतना हिकमत वाला आ गया, ये कहां से मोजज़े दिखाने वाला आ गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन्होंने उसकी जाहिरी शख्सियत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, इसका मतलब है कि वो यीशु को अच्छी तरह से जानते नहीं थे, उनको समझ नहीं थी। वो ये तो कह रहे हैं कि ये तो बढ़ई का बेटा, ये तो बढ़ई है, ये तो मरियम का बेटा है, यानी ये इंसान है। आज भी दुनिया यही समझती है। यीशु ने कहा, अपने शागिर्दों से पूछा
لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کوئی تجھے نبی کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے، نبیوں میں سے کوئی. تو یسوع نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا. یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مریم کا بیٹا، یوسف کا بیٹا، پڑھائی کا بیٹا، انسان. یہ جانتے نہیں، اور نہ جاننا، نہ یقین کرنا میرے بھائیوں میری بہنوں ان کے معجزات کی راہ میں رکاوٹ بن گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلیئر لکھا ہے کہ ان کی بے اعتقادی کے سبب سے یسوع وہاں پر بہت سارے معجزے. وجہ کیا تھی؟ ان کی بے اعتقادی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے یقین نہیں کیا. اور یقین اور بے اعتقادی کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ یسوع کو اچھی طرح سے جانتے نہ تھے. یسوع نے تو لوگوں کو بتایا کہ میں آسمانی ہوں. یسوع نے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں. یسوع نے کہا وہ میرا باپ ہے، خدا میرا باپ ہے. یعنی جو وصف خدا کے اندر ہے وہی وصف میرے اندر ہے. یسوع کو جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پر لگتا ہے کہ یہ جو یسوع کے رشتہ دار ہیں، ہاں یہاں پر اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ہم وطن ہیں، شاید اس کے ساتھ کھیلنے والے لوگ بھی ہوں گے. وہ تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ اسی طرح کھیلتا ہوں. یہ تو پڑھائی ہے. شاید کوئی بہن کہتی ہوگی منجی میں کو آپ ٹھیک کرائی سی، کیونکہ وہ اپنے زمینی باپ کی مدد کرتا رہا. لیکن اس کی اصلیت کو جاننا بہت زیادہ لمبا نہیں میں بات کو کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سمجھ گئے ہیں. اب وہ تو ظاہری طور پر ہی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کو دیکھو وہ کون ہے. ذرا اس چھپی ہوئی شخصیت کو دیکھو جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس کے اندر سکونت. الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر ہے، اس کو تو دیکھو. اگر وہ الوہیت کی ساری معموری کو دیکھتے، اگر وہ اس یہ دنیا کے رشتے کو تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ شمعون کا بھائی ہے، یہ یوسیس کا بھائی ہے، اور یہ یوسف بڑھائی کا بیٹا ہے، اس کا پیشہ یہ بڑھائی ہے. یہ تو وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا آسمانی باپ اور اس کا ویژن کیا ہے. یہ کیوں آیا؟ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اس کا پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ اصل میں کہاں سے آیا ہے؟ اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اگر پہلے چلے جائے تو بتایا ہوگا، ان کو پتا ہوگا اس بات کا. جب مقدسہ مریم کماری حاملہ ہوئی، ان کو وہ یہ تو بھول گئے ہیں کہ یہ تو یوسف اور مریم کی شادی سے پہلے ہی مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑا. اس کا جو تجسم ہے یہ تو فرق تجسم ہے، یہ تو کہیں اور سے اترا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے. اگر وہ اس کی اصلیت کو سمجھتے تو آج معجزوں سے خالی نہ رہتے. آج معجزے ان کے گھر میں ہوتے ہیں. اب آپ فرق سمجھ گئے. اگر خاندانوں یسوع کی اصلیت کو سمجھو گے تو پھر معجزوں سے خالی. تو اگر نہیں سمجھو گے تو پھر وہ معجزے جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، جو کچھ یہ تم سے کہے. اور میں نے آپ کو بتایا یقین بہت ضروری ہے، اور یقین تب آئے گا جب ہم اس کی اصلیت کو جانتے ہیں. وہ ہے کون؟ اصل میں وہ ہے کون؟ خالی بس یہ جان لینا کہ یسوع ہے ایک پاس کافی نہیں ہے. یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، لیکن ان کو کچھ آگے جاننے کی ضرورت ہے. سطحی باتیں. ہم یسوع کو کیا کچھ جانتے ہیں،
بہت ساری غلط فہمیاں آج ابلیس یسوع کے بارے میں ڈال رہا ہے. بدعتیں بہت ہیں. ایسے نہیں، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، آتے ہیں ادھر ادھر. کسی کی نہ مانے. یہ آئینہ ہے، یہ آئینہ ہے جس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع کون ہے. اس کی سوانح عمری، یسوع کے حالات اس کے اندر ہیں. آپ اس کو پڑھ کر یسوع کے بارے میں جان سکتے ہیں. آج اسی کو ابلیس نے کلیسیاؤں سے دور کر دیا. اس کو لوگ پڑھتے نہیں، اس کو سنتے نہیں، اس پر غور نہیں کرتے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کچھ بے یقینی ہمارے اندر آتی ہے. یاد رکھیں، جب بھی ہم کسی کو ملتے ہیں یا ہم کوئی واقعہ دیکھتے ہیں یا ہم اپنی ضرورت کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو دو طرح کی کیفیت سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے. پہلی کیفیت ہے یقین کی کیفیت. ہم یقین کر لیں، ہم یقین کر لیں. بائبل کے اندر دو تین مثالیں میں جلدی سے دینا چاہتا ہوں. نعمان کوڑی گیا الیشا کے پاس. جب چھوٹی لڑکی نے جو اسیر ہو کر گئی تھی، اس نے کہا کہ یہ اگر میرے ملک میں ہوتا تو یہ کوڑی نہ رہتا. چلا گیا، اور الیشا نے، اب نعمان سپاہ سالار تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھا، تو بڑا عہدہ تھا اور بڑا سورما مشہور تھا. کیا اس کو توقع تھی کہ جب میں جا کے الیشا کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو الیشا بھاگا آئے گا کیونکہ میں افسر ہوں؟ تو خدا تو اندر کے کوڑ کا بھی علاج کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر کے کوڑ کا علاج ہوا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا الیشا نے اندر سے کہہ دیا جا یہ اندر پر 7 گوتے؟ یقین نہیں کیا، یقین نہیں کیا، کیونکہ اندر کا کوڑ آڑے آ گیا نا. وہ جو مفلوج تھا، یسوع نے اس کو کہا جا تیرے گناہ. بھائی، شفا پانے کے لیے پہلے اندر کا کوڑ پہلے وہ دور ہونا چاہیے. یہ بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ یقین نہیں آتا. کبھی کبھی ایسے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جی تسی دعا کرو، گلا نہ سانو دسو. اندر کا کوڑ مٹنا بہت ضروری ہے. الیشا نے کہا جہاں دریائے اردن میں گوتے مار صاحب بڑا دلگیر ہوا، غصے ہوا. اس کو چاہیے تھا باہر آتا. یہ کیا ہے؟ میرے ملک میں اس سے بڑے بڑے دریا ہیں، کیا میں نے پہلے کبھی گوتے نہیں مارے؟ یہ مجھے گوتے مارنے کے بارے میں کہہ رہا ہے. واپس چلا غصے کے ساتھ. کوئی معجزہ نہیں ہوا کیونکہ یقین نہیں کیا. اور میرے بھائی، میری بہن، جب گئے یردن کے پاس تو نوکروں نے کہا استاد، سر، خیر ہے، اگر کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو پھر بھی تو ماننا تھا، مان جائے. خیر، یقین آ گیا، اس لیے دریا میں اتر پڑا. پہلا گوتا مارا، کچھ نہیں. دوسرا کچھ نہیں. تیسرا کچھ نہیں. جب 7 گوتے مارے تو کوڑ کہتا جو کچھ یہ تم سے کہے پورا پورا وہ کرو. تابع داری بہت ضروری ہے، لیکن یقین کے ساتھ. اگر یقین نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، معجزہ نہیں ہے. اور یقین کرنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. 10 کوڑی، اس نے کہا جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ. شفا نہیں ابھی ملی، کوڑ ابھی اسی طرح. اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چلے گئے.
راستے میں جاتے جاتے ٹھیک ہو، لیکن یقین کیا۔ اب یقین کے لیے ہمیں جاننا بہت آخری نقطہ ہے، کیسے جانے کیسے اسے؟ جاننے کے لیے آپ کو یسوع کے قریب آنا پڑے گا۔ آپ کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جائے، آپ کو کہا جائے کہ آپ اس شخص کے بارے میں پورا جان کر رپورٹ دیں کہ وہ کیسا ہے، کیا آپ کیسے اس کو جانیں گے؟ اس سے ملیں گے، پھر اگر وہ کسی اور جگہ پہ ہو اس کے پاس جائیں گے، اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے، اگر کوئی اس کے بارے میں کتاب لکھی ہے تو وہ پڑھیں گے، پھر اس کی ذات کے بارے میں اچھی طرح سے چھان بین کر کے جب ہمارے پاس کافی مواد ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے میں اسے جان گیا ہوں۔ اور جان جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پوچھے کہ وہ کیسا ہے تو آپ اس اگلے کی تسلی۔ کلام کہتا ہے کہ تمہیں ہر کسی کو شائستگی سے جواب دینا آ جائے، تم تسلی کر سکو کہ یسوع کون ہے۔ جیسے آنے ایسا کڑا پادری بننا ہے، اسی بائبل کورس کریے، بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم پورا جانیں گے تو پھر ہمارے اندر یقین کی کیفیت آئے گی۔ جب یقین کی کیفیت آئے گی تو پھر ہم تابع داری کریں گے، اور جب تابع داری کریں گے تو ہمارا گھرانہ مثالی گھرانہ بن جائے گا۔ والدین کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو یسوع کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ کے بچوں کو یسوع کے بارے میں پتا ہوگا تو پھر ان کو پتا ہوگا یسوع کون ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو پھر جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا، پھر ہمیں فٹافٹ ادھر ادھر نہیں چلے جائیں گے۔ جب ان کو پتا ہوگا کہ یسوع کو چھوڑیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا، یسوع کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا۔ اور یہ تب ہوگا، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ یسوع کون ہے، اور پھر آپ دوسروں کو بتا سکیں گے۔ اور ایک آخری حوالہ بس پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ حکم کیا ہے؟ استثناء اس کا 6واں باب۔ اس کی پہلی آیت سے، یہ فرمان اور آئین اور احکام ہے جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اور اگر آپ آگے چلے جائیں 7ویں آیت میں تو وہاں پر لکھا کہ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر۔ کس کے لیے حکم ہے؟ کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ تب مثالی گھرانے۔
اور ماں باپ تب بتائے گا جب ماں باپ کو پتا ہو. اور اگر بچہ سوال کرے یسوع کون ہے، تو اگر تو ماں کو پتا ہے تو ماں اس کو بتائے گی یسوع کون ہے. باپ کو پتا ہے کہ یسوع کون ہے تو پھر باپ بتائے گا یسوع کون ہے. بچے کی ضرورت پھر پوری ہوگی. اور آپ تو سب سے پہلے یہاں پر میں ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ جانیں یسوع کون ہے، پڑھیں یسوع کے بارے میں، سنیں یسوع کے بارے میں، سیکھیں یسوع کے بارے میں، بائبل اسٹڈی کریں. عبادت میں ہم آ جاتے ہیں، بائبل اسٹڈی کی اگر کلاس ہوتی ہے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ضرورت نہیں. کوشش کریں، پھر مسالی کریں، پھر آپ کا پانی میں بنے گا، پھر معجزے ہوں گے، پھر لوگ مثالیں دیں گے. ہاں وہ مسیحی خاندان ہے، وہاں پر ہم نے خدا کی اس برکت کو دیکھا ہے، اس فتح کو دیکھا ہے. میرے بھائی میری بہن، خاندان میں سے کسی یشوا کو کھڑے ہونے کی ضرورت. کہتا ہے تم بھائی جس کو مرضی ہو رہی میرے اور میرے گھر کی. ہم تو زندہ خدا کی. میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں یہ خالی باپ کا کام نہیں ہے، یہاں پر ماں بھی یشوا کی طرح کھڑی ہو سکتی ہے، یہاں پر بڑا بھائی بھی یشوا کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی کھڑا ہو سکتا ہے. بڑی مثالیں ہیں، جدعون سب سے چھوٹا تھا، چھوٹا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، چھوٹی بھی کھڑی ہو سکتی ہے. یہ اصیل لڑکی تھی، چھوٹی سی. بائبل میں سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی، اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت، اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے عہد کریں، خداوند میں اپنے خاندان کو مثالی بناؤں گا، خداوند میں اپنے خاندان کو مثالی بناؤں گا. کوئی رشتہ داروں کے بچوں کو لے کر کیا ضروری ہے سنڈے اسکول اتوار کو ہی آئے تو تب ہے؟ کیا کوئی بہن جس نے بائبل اسٹڈی کی ہے، پائی ہے، کیا وہ بچوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے نہیں سکھا سکتی؟ کیا کوئی نوجوانوں کو لے کر نہیں آ سکتا؟ میں نے ایک چرچ میں دیکھا، میرا دل خوش ہوا. ایک عام والنٹیئر بھائی تھا، ہمارے اسمبلیز آف گاڈ کا چرچ ہے، اور اس نے کرسمس میں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھائی اس نے والنٹریلی پورا سال اپنے آپ کو پیش کیا اور بچوں کو بائبل پڑھائی، نوجوانوں کو، اور پھر آج اس نے اس کو گفٹ دینے ہیں. اور اس نے کہا میں نے گفٹ اپنی جیب سے خریدے کیونکہ یہ میری منسٹری ہے، میں نے خدا سے عہد کیا تھا. اور اس نے ان بچوں کو گفٹ دیے جنہوں نے بائبل کو ختم کیا تھا. کوئی 12 سال کا تھا، کوئی 13 سال کا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مثالی گھرانہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پھر معجزے ہوں گے، پھر بڑے بڑے کام ہوں گے. میرے بھائی میری بہن، پھر یقین پیدا ہوگا جب ہم یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں. ایب جو یہ نہ کرتے پھرے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. خدا کو میری اور آپ کی ضرورت ہے. اٹھ کھڑے ہو اور اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے گھرانے کے لیے کچھ کریں، ان کو یسوع کے بارے میں بتائیں. آپ کو آرام کو قربان کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا روپیہ پیسہ شاید قربان کرنا پڑے، سفر کر کے جانا پڑے گا. آپ کو گھٹنے ٹیک کر روزے رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تکلیف دیں، گھٹنوں کے بعد ہو اپنے خاندانوں کے لیے. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. رات کو میں ایک جگہ کلام سنا رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا پالوس، اور آپ دیکھیں ذرا اعمال کی کتاب میں ان کے ہاتھ اور پاؤں تو بندھے ہوئے ہیں، تو منہ تو نہیں بندھا ہوا. اگر جب انہوں نے اپنے منہ کو استعمال کیا تو بیڑیاں، اور اس کے ساتھ دوسرے قیدیوں کی بیڑیاں بھی، اور نہیں تو یہ منہ تو آزاد ہے. میں تو بوڑھا ہوں، کہیں آ جا نہیں سکتا بھائی، گھٹنوں کے بل تو ہو سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہو. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، پھر خاندان کے اندر کام ہوگا، پھر مثالی گھرانہ بنے گا. بہت ساری باتیں میرے بھائیوں میری بہنوں
करना चाहता हूँ फिर कभी करूँगा, लेकिन याद रखें जितनी देर आप करोगे उतनी देर लगेगी मोजा होने में, उतनी देर लगेगी बरकत आने में। अगर आप अभी उठेंगे, जितनी देर दाऊद लगाता जाती जूलियत अपने आप को पेश करने में, उतनी देर जाती जूलियत ललकारता रहता। अगर वो हफ्ता लगाता तो वो हफ्ता ललकारता रहता, अगर महीना लगाता तो दाऊद निकला और जाती जूलियत का काम। आप जब निकलेंगे तो तब काम होगा, अगर आप नहीं निकलेंगे तब तक जाती जूलियत आपके घराने के खिलाफ ललकारता है। आइए अपने आप को पेश करें, अपनी आंखों को बंद करें और जल्दी से मैं ये महसूस करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन के खुदा का रूह आपके साथ बोला है, क्योंकि वो बेमकसद नहीं बोलता। और कलाम में लिखा है मैंने तुम्हें चुना है, उसने आपको चुना है। बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जिनके दिल में बात आ रही है तू कर सकता है, ये खुदा की आवाज है, तू कर, मैंने तुझे चुना है। उसे कहे हाँ खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं अपने खानदान के लिए हाजिर हूँ, अपने घराने के लिए हाजिर हूँ, मैं पेश करता हूँ अपने आप को, मैं पेश करती हूँ अपने आप को। मत सोचे कि आप कौन है। दाऊद सबसे छोटा था, दाऊद हुनरमंद नहीं था कोई लड़ाई का, क्योंकि महज लड़का था, वो कोई पेशावर सिपाही नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको चुना था। जदौन अपने खानदान में सबसे छोटा था। खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपको बुलाता है आपके गिराने के लिए, खुदा आपको बुलाता है तब्दीली लाने के लिए, मोर्चा होने के लिए, ताकि आपके घर में मोर्चा हो, यकीन आ जाए लोगों को, यीशु के बारे में लोगों को पता चल जाए। खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर आपके दिल में बोझ आता है, आप कह सकते हैं खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं अपने खानदान के लिए लड़ूंगी, मैं अपने खानदान की बरकतों को छीन लूंगी, मैं अपने खानदान के पानी को मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं यीशु का हाथ थाम कर यीशु के पास अपने खानदान को ले जाऊंगी। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। जल्दी कीजिए, दुआ कीजिए, 1 मिनट की बात है, आप दुआ कर सकते हैं। खुदा मैं हाजिर हूं। जिसके दिल में भी बोझ आता है पक्का वादा करना है, और आज से काम शुरू कर दे अपने खानदान के अंदर, अपने घर के अंदर काम शुरू कर दे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपके खानदान को आपकी जरूरत है, आपके घराने को आपकी जरूरत है। आप अपना दायां हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जो अपने आप को पेश करता है दायां हाथ ऊपर करे, ऐसे नहीं करना। जो अपने आप को पेश करता है, आपने अपने खानदान के लिए काम करना है, अपने घराने के लिए काम करना है, अपने खानदान के लिए आपने काम करना है, इबादत कलाम सिखाना है, खुद सीखना है और फिर उनको सिखाना है। पेश करें अपने आप को, ऊंचा हाथ रखे, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अच्छा आप खड़े हो जाएं जिन्होंने हाथ खड़े किए, ताकि आपके लिए दुआ की जाए। और आपने तरबियत पानी है, पहले आपने कलाम को सीखना है, ताकि आप अपने खानदान को कलाम सिखा सके। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र। हाथ ऊपर रखें, अपना दायां हाथ ऊपर रखें, ताकि आपके लिए दुआ की जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। दुआ करते रहे, खुदावंद मुझे ताकत बख्श दे, मैं अपने खानदान के लिए तेरे हुजूर खड़ा हूँ, मैं अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कलीसिया के लिए तेरे हुजूर खड़ा हूँ। मेरे घराने को मिसाली घराना बना दे है खुदा, मेरे घराने को मिसाली घराना बना दे खुदा बाप। मैं तेरे हुजूर आकर तेरा शुक्र, तेरी तमजीद और तारीफ करता हूँ, तेरे जिंदा कलाम के लिए जो दिलों को तोड़ता है। पाखरू जहां तू आता है वहां पर कायलियत होती है, और तू ही लोगों के दिलों के अंदर बात डालता, तू ही बोझ डालता, तू ही लोगों को तैयार करता। तूने मेरी इन बेटियों को, बेटों को तूने तैयार किया है, तूने खुदावंद इनको इनके खानदानों के लिए चुन लिया है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अब ये तेरे अहद से पीछे न हटे, बल्कि अपने खानदान के लिए ये तेरे तुझ से ताकत पाकर अपने खानदान के लिए उनकी बरकतों को छीन ले है खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, क्योंकि जबरदस्त आसमान की बादशाही को छीन लेते हैं खुदावंद। ये अपने
اس زور سے جو تو ان کو بخشے، یہ اپنے خاندان کے لیے بہتری کو، معجزات کو حاصل کر لیں۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت مانگتا ہوں، تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے تیری رحمت کو مانگتا ہوں، اور منت کرتا ہوں کہ ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ آج سے تیرا مسائل کے ساتھ ہو جائے، اور جب یہ اپنے اپنے گھر میں جا کر تیرے کلام کے مطابق کام شروع کرے تو تیرا پاک روح ان کے ساتھ ہو خداوند، اور پاک روح تو ان کی مدد کرنا۔ جو کچھ تو نے بولنا ہے تو ان کو بتانا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم نے کہنا ہوگا وہ تمہیں پہلے سے بتا دیا جائے گا۔ تو ان کو بتانا، یہ تیرے کلام کو جانے اور دوسروں تک تیرے کلام کو پہنچائے۔ خداوند ایک تبدیلی برپا ہو جائے، خاندانوں کے اندر تبدیلی آ جائے، تیرا رحم ہو جائے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ جیسس، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ کو برکت۔